मुबालिगा उर्दू चैनल के ज़ेर निगरानी रूबरू आप और हम के ज़ेर सरपरस्त जो मुशायरा मुनक़िद हो रहा है, इसमें सबका तहे दिल से इस्तक़बाल किया जाता है। कमाल नुत्क़ नाम है इंतहाई हुस्न कलाम का, और कलाम मजमुआ होता है अल्फाज व मानी का। जो कलाम लफ्ज़ी व मानवी हुस्न जमाल की तस्वीर हो वो शेर है। इसीलिए कहा गया कि इन्ना मिनल बयानी लसिहरा व इन्ना मिनश्शेरि लहिकमा। मैं सबसे पहले मसनद सदारत पर जलवा अफरोज़ मोहतरमुल मक़ाम प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शाहमिरी, साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल आंध्र प्रदेश, जिनका कलाम मंसूर हो या मंजूम रियायात व यहाम की तवंगरी से मुनफ़ियत हासिल करके कलाम के दामन को लाल व गहर से मालामाल कर देता है। मैं उन्हें ज़ौक़ अदब का इंसाइक्लोपीडिया कहूँ तो मुबालिगा ना होगा। मैं उनसे अदबन इल्तिमास करता हूँ कि वो आए अपने सदारती कलिमात और गज़ल से हमें महसूस फरमाए। आज के इस यादगार तारीख़ी बैन कौमी ऑनलाइन मुशायरे के नाज़िम मोहतरम, ओहदेदारान व अराकीन तंज़ीम, रूबरू आप और हम, शुअराए किराम, मुहिब्बान उर्दू और ख़वातीन व हज़रात, मुझे इस मुशायरे में शिरकत करते हुए बेइंतहा मसरत हो रही है, क्योंकि आज के इस दौरे ज़बां बंदी में हमारी शायरी, बिलख़ुसूस हमारी गज़ल, हम बेज़बानों की ज़बान बनी हुई है और हमारे मुहज़्ज़ब इज़हार का वसीला ठहरी है। दोस्तों, हम अपनी आवाज़ घर घर पहुंचा सकते हैं, घर घर पहुंचा सकते हैं अपनी शायरी के ज़रिए, अपने अशार के ज़रिए, अपनी ग़ज़लों के ज़रिए। आप देखते ही होंगे कि किस तरह पार्लियामेंट में हमारे अशार गूंजते हैं। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज का ये मुशायरा उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं मुंतज़िमिन मुशायरा की खिदमत में हदीये तबरीक पेश करता हूं और अपने अज़ीज़ दोस्त महमूद शाहिद का शुक्रिया अदा करता हूं समीम क़ल्ब के साथ कि उन्होंने मुझे ये ज़र्रीन मौक़ा इनायत फरमाया। आज की इस मुख्तसर सी सदारती तकरीर के लिए मैंने जो मफ़रूज़ा क़ायम किया है वो कुछ इस तरह है। अगर हम गज़ल के आर्ट का सलीक़े के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम ज़माने को आईना दिखाने में कामयाब ना हो सकें। हम कामयाब हो सकते हैं। इस मफ़रूज़े के दो अहम पहलू हैं। अव्वलन ये कि गज़ल का आर्ट क्या है, और सानियन ये कि हम ज़माने को आईना क्यों दिखाएं, हमें क्या पड़ी है। जहाँ तक गज़ल के आर्ट का ताल्लुक़ है, सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी, हज़ारों तक़ारीर, मज़ामीन, मक़ाले मिल जाएंगे, अफ़कार मिल जाएंगे, अक़वाल मिल जाएंगे, नज़रियात मिल जाएंगे, लेकिन मैं आज की इस तकरीर के लिए ख़ास तौर पर अपने मफ़रूज़े के हवाले से मैं सिर्फ़ एक पहलू को उजागर करना चाहूँगा, और वो पहलू है कि गज़ल इशारे का फ़न है, इशारे का आर्ट है। प्रोफेसर आल अहमद सरूर ने बड़ी उम्दा बात कही है। कहते हैं कि गज़ल का आर्ट इशारे का आर्ट है, और मज़ीद ये कहते हैं कि गज़ल के इशारों में दास्तानें छुपी हुई हैं। जी हाँ, दास्तानें छुपी हैं, तारीख़ छुपी हुई है। मोहम्मद अलवी का एक शेर मुलाहिज़ा कीजिए और इशारे को समझिए। कहते हैं कि सरहद के पार हम न कभी जा सके मगर, सरहद के पार हम न कभी जा सके मगर, शामो सहर परिंदे इधर से उधर गए, शामो सहर परिंदे इधर से उधर गए। इशारा है, दास्तान है, तारीख़ है, गौर करके देखिए। यही इशारे का फ़न है, यही गज़ल का आर्ट है। सवाल यह है कि हम ये इशारे तख्लीक़ कैसे कर सकते हैं, क्या वसाइल है हमारे पास।
تو اجمالاً عرض کروں گا کہ ہمارے پاس تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل، کنایہ، علامت نگاری، پیکر تراشی، ثنائے بدائے ہیں جن کے ذریعے ہم یہ اشارے تخلیق کر سکتے ہیں۔ تشبیہ کو دیکھیے آپ، کیسی خوبصورت تشبیہات ہمارے بزرگوں نے تخلیق کی ہیں۔ میں اس وقت صرف مجروح سلطان پوری کے 2 شعر پیش کرنا چاہوں گا اور ان تشبیہات کو آپ ملاحظہ کیجئے۔ ایک مطلع ہے ان کی غزل کا کہ ہم ہیں متاع کوچہ و بازار کی طرح، ہم ہیں متاع کوچہ و بازار کی طرح، اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح۔ اشارہ ہم میں ہے، لفظ ہم میں موجود ہے، یہ ہم کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک منفرد شخص ہو سکتا ہے، ایک قوم ہو سکتی ہے، ایک ملک ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ہیں متاع کوچہ و بازار کی طرح۔ تو کوچہ و بازار کی تشبیہ، متاع کوچہ و بازار کی تشبیہ قابل غور ہے، یہ تشبیہ ہے۔ انہی کا ایک اور شعر ہے، ملاحظہ کیجئے کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے، سروں کے چراغ، ستم کی سیاہ رات، بڑی خوبصورت، بڑی بلیغ تشبیہات ہیں۔ تو یہ تشبیہ ہے۔ استعارہ کیا ہے؟ استعارہ لفظ کا وہ تخلیقی استعمال ہے جس میں ہم لفظ کے لغوی معنوں کو ترک کر کے مجازی یا مرادی معنی مراد لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی استعارے ہیں اور کئی ان استعاروں کے متعلقات ہیں جن کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا محفل، اس کے متعلقات، میکدہ، اس کے متعلقات، سفر، اس کے متعلقات، بتکدہ، اس کے متعلقات، گلشن، اس کے متعلقات، اور قتل، اس کے متعلقات وغیرہ۔ تحریک آزادی کے دوران میں شاید ہی کوئی ہمارا استعارہ بچا ہوگا جس کو ہمارے شاعروں نے بھرپور طریقے سے استعمال نہ کیا ہو، زمانے کی عکاسی کے لیے، اپنی جدوجہد کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں 2 شعر یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک شعر تو مشہور شعر ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اور پھر فیض کا یہ شعر کہ درے قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے، درے قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے، اندھیرے کی مہر لگتی ہے، تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں، تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ یہ استعارے کا فن ہے۔ جہاں تک کنایہ اور علامت نگاری کا فن ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ دونوں میں کچھ باتیں مشترک ہیں۔ جیسے کنایہ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ اس میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ علامت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں ہے۔ تاہم کنایہ کی جو معنویت ہے وہ محدود ہے، لیکن علامت میں بڑی تہداری پائی جاتی ہے۔ ملارمے نے کہیں ایک بات بڑی اچھی کہی ہے کہ اگر ہم کسی شے کا نام لے لیتے ہیں تو اس کی تاثیر کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی تاثیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس پر سے ہم دھیرے دھیرے پردہ اٹھائیں گے تو پھر اس کے حسن میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کنایہ اور علامت دونوں میں یہی حسن کار فرما ہوتا ہے۔ میں ایک 2 شعر پیش کرتا ہوں علامت نگاری کے ذیل میں کہ کھلی جو آنکھ تو کیا دیکھتا ہوں منظر میں، کھلی جو آنکھ تو کیا دیکھتا ہوں منظر میں، 4 سمت سمندر ہے اور شستر میں۔ اب آپ اس کے حقیقی معنی بھی لیجئے کہ یوں ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ایسا ہو جائے کہ آپ رات میں آپ کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا کہ آپ کا شہر غرقاب ہے پانی میں۔ اور مجازی معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب آپ غفلت
سے بیدار ہوئے, آنکھ کھلی آپ کی تو دیکھا کہ آپ کے اطراف و اکناف میں سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے, بہت کچھ غلط ہو رہا ہے. دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں, یہی علامت کا کمال ہے. اور بھی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں. ایک اور شعر کے سورج کو جو ہم غیر نظر آنے لگے ہیں, سورج کو جو ہم غیر نظر آنے لگے ہیں, سائے بھی ہمیں چھوڑ کے اترانے لگے ہیں. سورج کو جو ہم غیر نظر آنے لگے ہیں, سائے بھی ہمیں چھوڑ کے اترانے لگے ہیں. بھائی سورج کا کام تھا کہ وہ سب کو یکساں روشنی دیتا, سب کو یکساں اجالے بانٹتا, لیکن اس نے بھید بھاؤ کیا, ہمیں الگ کر دیا اس نے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو سائے تھے, جن کی کوئی وقت نہیں تھی, جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی, جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, وہ بھی ہمیں چھوڑ کے جاتے ہوئے ہمارا مذاق اڑا کے جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ علامت ہے, اس سے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں. ثنائے بدائے میں بھی آپ استعمال کیجئے. کون سی صنعت ہے جس کا ہم خوبصورت استعمال نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال یہ 2-4 باتیں تھیں غزل کے آرٹ کے تعلق سے, لیکن مجھے 2 باتیں اور نوجوان شعراء کے لیے کہنی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ریاض کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. کیونکہ ہماری کلاسیکی شاعری کی جو روایات تھیں, ان میں سے جو اچھی روایات ہم سے چھن گئی, اس میں سے ایک روایت ریاض کی بھی ہے. تو ریاض جتنا خوب ریاض ہونا چاہیے, خوب ریاض کرنا چاہیے, تب کہیں جا کر ہمارے فن میں پختگی آئے گی. ایک بزرگ موسیقار نے ایک نوجوان موسیقار سے پوچھا, بیٹا کیا تم ریاض کرتے ہو؟ تو نوجوان موسیقار نے کہا, تھوڑا بہت کرتا ہوں. تو بزرگ موسیقار نے کہا, بیٹا ایسا مت کہا کرو, کیونکہ ریاض بہت کرو گے تو وہ تھوڑا ہوتا ہے. تم بھی بہت ریاض کرو, اس کو تھوڑا سمجھو, یہی کامیابی کا راستہ ہے. اسی طرح جلد بازی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی جلد بازی ہے کہ ادھر غزل لکھی کہ دوسرے دن واٹس ایپ پر دکھائی دینے لگتی ہے. جبکہ ہمیں چاہیے کہ اس کی حق و اصلاح کرتے رہیں, اس کے نوک پلک درست کرتے رہیں, اس پر غور و فکر کرتے رہیں, اس پر تھوڑا وقت لگائیں, توجہ صرف کریں. مگر ہم یہ سب کرتے نہیں ہیں. اتنی جلد بازی ہے کہ ہم فوری طور پر منظر عام پر آنا چاہتے ہیں. یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے بدلنا چاہیے, اور اپنے آرٹ کو پختہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ 2-4 باتیں تھیں. اب ایک سوال آخر میں رہ گیا ہے کہ ہم زمانے کو آئینہ کیوں دکھائیں؟ ہمیں کیا پڑی ہے؟ یہ ہم درد سر کیوں مول لیں کہ ہم زمانے کو آئینہ دکھائیں؟ اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں, لیکن میں صرف ایک جواب دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم زمانے کو آئینہ اس لیے دکھائیں کیونکہ یہ ہماری غزل کا حکم ہے. یہ ہماری غزل ہم سے کہتی ہے کہ تم زمانے کو آئینہ دکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہماری غزل نے ہمیشہ ریاکاری کے خلاف آواز اٹھائی ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اور ہماری غزل نے ہمیشہ انسان دوستی کا پیغام دیا ہے, محبت کا پیغام دیا ہے, مساوات کا پیغام دیا ہے, بھائی چارگی کا پیغام دیا ہے. لہٰذا اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے تو تم آواز اٹھاؤ اور زمانے کو آئینہ دکھاؤ. تو یہ 2-4 باتیں تھیں. صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم غزل کے آرٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم زمانے کو آئینہ نہ دکھا سکیں. دوستو, چلتے چلتے خطیل شفائی کے 1-2 شعر سن لیجئے کہ کھلا ہے جھوٹ کا بازار, آؤ سچ بولیں. کھلا ہے جھوٹ کا بازار, آؤ سچ بولیں, نہ ہو بلا سے خریدار, آؤ سچ بولیں. تمام شہر میں ایک بھی نہیں ہے منصور, کہیں گے کیا رسن و دار, آؤ سچ بولیں, آؤ سچ بولیں. کھلا ہے جھوٹ کا بازار, آؤ سچ بولیں. دوستو, مجھے بڑی امید ہے کہ آج کا یہ مشاعرہ ایک یادگار مشاعرہ ثابت ہوگا, اور برسوں تک لوگ اس مشاعرے کو یاد کریں گے, یاد رکھیں گے. میں پھر ایک بار آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. شکریہ. تازہ غزل کے کچھ شعر ہیں, ملاحظہ فرمائیں کہ مطلع عرض کر رہا ہوں
आग सीनों में लगी है अब तो बोल, आग सीनों में लगी है अब तो बोल, अब तो बोल, उफ गज़ब की बेकली है अब तो बोल, उफ गज़ब की बेकली है अब तो बोल, अब तो बोल। एक और मतला देखिए कि रात गहरी हो चली है अब तो बोल, रात गहरी हो चली है अब तो बोल, जान लेवा खामोशी है अब तो बोल, जान लेवा खामोशी है अब तो बोल, अब तो बोल। एक और मतलब है कि शहर सारा अजनबी है अब तो बोल, उस शहर सारा अजनबी है अब तो बोल, बेबसी है बेकसी है अब तो बोल, बेबसी है बेकसी है अब तो बोल। और ये शेर देखिए कि पीछे सारे रास्ते मसदूद हैं, पीछे सारे रास्ते मसदूद हैं, रास्ते मसदूद हैं, सामने अंधी गली है अब तो बोल, उस सामने अंधी गली है, अंधी गली है अब तो बोल। और ये शेर के पेश करने को सलामे आखिरी, पेश करने को सलामे आखिरी, सलामे आखिरी, ज़िंदगी आकर खड़ी है अब तो बोल, उस ज़िंदगी आकर खड़ी है अब तो बोल। और इस शेर पर खुसूसी तवज्जो चाहूँगा आप सबकी कि सहमा सहमा मुनसिफ़ों का है मिजाज, अर्ज़ कर रहा हूँ कि सहमा सहमा मुनसिफ़ों का है मिजाज, मुनसिफ़ों का है मिजाज, बहकी बहकी मुनसिफ़ी है अब तो बोल, ओ बहकी बहकी मुनसिफ़ी है अब तो बोल, सहमा सहमा मुनसिफ़ों का है मिजाज। और ये शेर के किस जगह पे ला के मारा है हमें, ओ किस जगह पे ला के मारा है हमें, ला के मारा है हमें, रहबरी है रहज़नी है अब तो बोल, रहबरी है रहज़नी है, रहज़नी है अब तो बोल। और ये शेर के हर बरस की तरह फिर से होली में, हर बरस की तरह फिर से होली में, फिर से होली में, इस्मते दुख्तर जली है अब तो बोल, ओ इस्मते दुख्तर जली है, इस्मते दुख्तर जली है अब तो बोल। और एक शेर के बोल कि अब बोलने पे मुनहसिर, बोल कि अब बोलने पे मुनहसिर, बोलने पे मुनहसिर, ओ ज़िंदगी की हर खुशी है अब तो बोल, ओ ज़िंदगी की हर खुशी है अब तो बोल, अब तो बोल। और गज़ल का आखिरी शेर है कि जो हमारे हिस्से की थी कहकशां, जो हमारे हिस्से की थी, हमारे हिस्से की थी कहकशां, कहकशां, मिट्टी मिट्टी हो रही है अब तो बोल, मिट्टी मिट्टी हो रही है अब तो बोल, अब तो बोल। और गज़ल का मख्ता पेश खिदमत है कि कैसे पिघलाएं मुज़फ़्फ़र उसको हम, कैसे पिघलाएं, कैसे पिघलाएं मुज़फ़्फ़र उसको हम, उसको हम, बर्फ़ ज़हनों पर जमी है अब तो बोल, बर्फ़ ज़हनों पर जमी है अब तो बोल, आग सीनों में लगी है अब तो बोल, उफ़ गज़ब की बेकली है अब तो बोल। बेहद शुक्रिया। एक और गज़ल के चंद शेर हैं, समाअत फरमाएं कि एक दूसरी गज़ल की मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हुआ है हो चुका है, जो हुआ है हो चुका है, सर खपाकर क्या करोगे, जो हुआ है हो चुका है, सर खपाकर क्या करोगे, दिल जलाकर क्या करोगे, गम उठाकर क्या करोगे, वो दिल जलाकर क्या करोगे, गम उठाकर क्या करोगे, जो हुआ है हो चुका है। और इस शेर के रात भर तुम बैठे रहना बादलों की ओठी में, रात भर तुम बैठे रहना बादलों की ओठी में, बादलों की ओठी में, शहर अंधों से भरा है जगमगा कर क्या करोगे,
شہر اندھوں سے بھرا ہے جگمگا کر کیا کرو گے، جگمگا کر کیا کرو گے. اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا. عرض کر رہا ہوں کہ جو بنانے جا رہے ہو در حقیقت قید ہے وہ، جو بنانے جا رہے ہو در حقیقت قید ہے وہ، قید ہے وہ. تم مسافر دشت کے ہو گھر بنا کر کیا کرو گے، تم مسافر دشت کے ہو گھر بنا کر کیا کرو گے. اور اس شعر کے ان کے کانوں میں کسی نے پگھلا سونا بھر دیا ہے. عرض کیا ہے کہ ان کے کانوں میں کسی نے پگھلا سونا بھر دیا ہے. روز و شب دروازہ ان کا کھٹکھٹا کر کیا کرو گے، روز و شب دروازہ ان کا کھٹکھٹا کر کیا کرو گے. اور یہ شعر دیکھیے کہ اب کہاں وہ موج مستی کھل کے ہنسنا مسکرانا، اب کہاں وہ موج مستی کھل کے ہنسنا مسکرانا، کھل کے ہنسنا مسکرانا. جسم پتھر بن گئے ہیں گدگدا کر کیا کرو گے، وہ جسم پتھر بن گئے ہیں گدگدا کر کیا کرو گے، گدگدا کر کیا کرو گے. اور ایک غزل کا شعر سماعت فرمائیے کہ ایک ذرا سا مسکرا کر دل دہی کر دو کسی دن، ایک ذرا سا مسکرا کر دل دہی کر دو کسی دن، دل دہی کر دو کسی دن. ہم فقیروں کا ہمیشہ دل دکھا کر کیا کرو گے، ہم فقیروں کا ہمیشہ دل دکھا کر کیا کرو گے، کیا کرو گے. اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ دل کے زندہ رہنے ہی پر سر کی عزت ہے مظفر، وہ دل کے زندہ رہنے ہی پر سر کی عزت ہے مظفر. دل پہ تم نے خاک ڈالی سر بچا کر کیا کرو گے، دل پہ تم نے خاک ڈالی سر بچا کر کیا کرو گے، کیا کرو گے. جو ہوا ہے ہو چکا ہے سر کھپا کر کیا کرو گے، دل جلا کر کیا کرو گے، غم اٹھا کر کیا کرو گے. بے حد شکریہ آپ سب کا. شعریت دراصل شعری جمالیات کا نام ہے. شعر میں حسن و جمال کا در آنا، لفظی و معنوی مناسبت اور بلندی فکر و جدت کی بو قلمونی کی وجہ سے ہے. اپنے اشعار میں شعری جمالیات کو برقرار رکھنے والی شخصیت جو اس گروپ روبرو آپ اور ہم کے بانی اور ایک فعال ادبی کارکن محترم فرحت اللہ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں. سب سے پہلے وسیلہ ٹی وی کے COE جناب محمود شاہد صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. روبرو آپ اور ہم کی جانب سے میں آپ احباب سے روبرو ہوں. ملاحظہ فرمائیے، مطلب دیکھیے گا. کرتے بے چین ہو اس قدر تم بھی نہ، کرتے بے چین ہو اس قدر تم بھی نہ، منتظر ہم ہیں شام و سحر تم بھی نہ، منتظر ہم ہیں شام و سحر تم بھی نہ. کرتے بے چین ہو اس قدر تم بھی نہ، منتظر ہم ہیں شام و سحر تم بھی نہ. ہاتھ رکھتے نہیں درد جاتا نہیں، ہاتھ رکھتے نہیں درد جاتا نہیں، سامنے رکھ دیا دل مگر تم بھی نہ، سامنے رکھ دیا دل مگر تم بھی نہ. سانس آئے نہ فریاد نکلے کوئی، سانس آئے نہ فریاد نکلے کوئی، چھلنی کرتے ہو ایسے جگر تم بھی نہ، چھلنی کرتے ہو ایسے جگر تم بھی نہ. جھانک کر دل میں طوفاں اٹھا دیتے ہو، جھانک کر دل میں طوفاں اٹھا دیتے ہو، پھر جھکاتے ہو اپنی نظر تم بھی نہ، پھر جھکاتے ہو اپنی نظر تم بھی نہ. بن کہے بات دل کی سمجھ لیتے ہو، بن کہے بات دل کی سمجھ لیتے ہو، ہم کو دیتے نہیں یہ ہنر تم بھی نہ،
ہم کو دیتے نہیں یہ ہنر تم بھی نہ. اور یہ شعر بطور خاص کلفت ہجر بھی دیتی ہے اب مزہ. کلفت ہجر بھی دیتی ہے اب مزہ. چھوڑ جاتے ہو اپنا اثر تم بھی نہ. چھوڑ جاتے ہو اپنا اثر تم بھی نہ. مقطع دیکھیے گا. کہہ دیا مسکراؤ تو فرحت ذرا. کہہ دیا مسکراؤ تو فرحت ذرا. باعث فکر دے کر شرر تم بھی نہ. کہہ دیا مسکراؤ تو فرحت ذرا. باعث فکر دے کر شرر تم بھی نہ. سانس آئے نہ فریاد نکلے کوئی. چھلنی کرتے ہو ایسے جگر تم بھی نہ. ایک ایسا شاعر جن کے یہاں عشق و محبت کی ایک ایسی دنیا ملتی ہے جن کی نئے رنگی و رنگینی کا جواب نہیں. اپنے کلام کو عشق و محبت کے سانچے میں ڈھالنے والا شاعر جنہیں ادبی دنیا عمران مبارک کے نام سے جانتی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے تغزل بھرے لمحات میں ہمیں شامل کریں. مطلع یوں ہے، کلی سے بن رہی ہو تم، کلی سے بن رہی ہو تم، گلاب آہستہ آہستہ. کلی سے بن رہی ہو تم، گلاب آہستہ آہستہ. ذرا سر کا دو چہرے سے، ذرا سر کا دو چہرے سے، نخاب آہستہ آہستہ. کلی سے بن رہی ہو تم، گلاب آہستہ آہستہ. ذرا سر کا دو چہرے سے، نقاب آہستہ آہستہ. شعر سماعت فرمائیں. کوئی اپنوں سے پردہ بھی کبھی کرتا ہے اے جانا. کوئی اپنوں سے پردہ بھی کبھی کرتا ہے اے جانا. چلو چھوڑو اتارو یہ حجاب آہستہ آہستہ. چلو چھوڑو اتارو یہ حجاب آہستہ آہستہ. کلی سے بن رہی ہو تم، گلاب آہستہ آہستہ. تمہیں پلکوں پہ رکھنا چاہنا گر تھی میری غلطی. تمہیں پلکوں پہ رکھنا چاہنا گر تھی میری غلطی. تو اب بھی وقت ہے کر دو حساب آہستہ آہستہ. تو اب بھی وقت ہے کر دو حساب آہستہ آہستہ. کلی سے بن رہی ہو تم، گلاب آہستہ آہستہ. تضمینی شعر ہے، سماعت فرمائیں. میں جب بھی کہتا ہوں ملنے کا، میں جب بھی کہتا ہوں ملنے کا، تو وہ شرم کے مارے. میں جب بھی کہتا ہوں ملنے کا، تو وہ شرم کے مارے. دبے ہونٹوں سے دیتے ہیں جواب آہستہ آہستہ. دبے ہونٹوں سے دیتے ہیں جواب آہستہ آہستہ. کلی سے بن رہی ہو تم، گلاب آہستہ آہستہ. ذرا سر کا دو چہرے سے، نخاب آہستہ آہستہ. بڑی مشکل سے آیا ہوں، بڑی مشکل سے آیا ہوں میں ساقی آج میں خانہ. بڑی مشکل سے آیا ہوں میں ساقی آج میں خانہ. پلا دو اپنے ہاتھوں سے شراب آہستہ آہستہ. پلا دو اپنے ہاتھوں سے شراب آہستہ آہستہ. کلی سے بن رہی ہو تم، گلاب آہستہ آہستہ. آخری شعر ہے، سماعت فرمائیں بطور خاص. سبھی معصوم آتے ہیں تیری رنگین دنیا میں. سبھی معصوم آتے ہیں تیری رنگین دنیا میں. زمانہ کر ہی دیتا ہے خراب آہستہ آہستہ. سبھی معصوم آتے ہیں تیری رنگین دنیا میں. زمانہ کر ہی دیتا ہے خراب آہستہ آہستہ. کلی سے بن رہی ہو تم،
गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, ज़रा सर का दो चेहरे से नखाब आहिस्ता आहिस्ता, निकल जा बज़्म साक़ी से, निकल जा बज़्म साक़ी से, यहाँ पर हुस्न बिकता है। मख्तार से, निकल जा बज़्म साक़ी से, यहाँ पर हुस्न बिकता है, न कर उमरान तू नीयत, न कर उमरान तू नीयत, खराब आहिस्ता आहिस्ता, न कर उमरान तू नीयत, खराब आहिस्ता आहिस्ता, कली से बन रही हो तुम गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, ज़रा सर का दो चेहरे से नखाब आहिस्ता आहिस्ता। एक ऐसे शायर जिनका कलाम अपनी पुख्तगी, रवानी और शेरियत की वजह से मुमताज़ माना जाता है। रूबरू आप और हम के एक फ़आल शख्सियत और इस मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम हाजी इस्माइल साहब से इल्तिमास है कि वो आए अपनी गज़ल से इस फ़ज़ा को और मोतबर बनाए। गज़ल का मतलब यूँ हुआ है, रात मेरी बनी अजनबी अजनबी, रात मेरी बनी अजनबी अजनबी, फिर खुशी हो गई अजनबी अजनबी, रात मेरी बनी अजनबी अजनबी, फिर खुशी हो गई अजनबी अजनबी। गज़ल का शेर समात फरमाए, कल पर आए हुए मेरे अपने सभी, कल पर आए हुए मेरे अपने सभी, आज है ज़िंदगी अजनबी अजनबी, आज है ज़िंदगी अजनबी अजनबी, रात मेरी बनी अजनबी अजनबी, फिर खुशी हो गई अजनबी अजनबी। एक और शेर समात फरमाए, मेरे खातिर जो थी हमदमो हम नफस, मेरे खातिर जो थी हमदमो हम नफस, अब वो लगने लगी अजनबी अजनबी, अब वो लगने लगी अजनबी अजनबी, रात मेरी बनी अजनबी अजनबी। साजिशों का नतीजा है इस दौर में, साजिशों का नतीजा है इस दौर में, दोस्ती आशिकी अजनबी अजनबी, साजिशों का नतीजा है इस दौर में, दोस्ती आशिकी अजनबी अजनबी। एक और शेर समात फरमाए, हर मोहल्ला मेरा अपना था शहर में, हर मोहल्ला मेरा अपना था शहर में, एक उसकी गली अजनबी अजनबी, एक उसकी गली अजनबी अजनबी, रात मेरी बनी अजनबी अजनबी। गज़ल का आखिरी शेर समात फरमाएं, जुल्मतों में गुज़रती है उम्रो रवां, जुल्मतों में गुज़रती है उम्रो रवां, जुल्मतों में गुज़रती है उम्रो रवां, हो गई रोशनी अजनबी अजनबी, हो गई रोशनी अजनबी अजनबी, उसने सैयद को समझा नहीं मोतबर, उसने सैयद को समझा नहीं मोतबर, साथ रहकर भी थी अजनबी अजनबी, साथ रहकर भी थी अजनबी अजनबी। दुनिया जिन्हें बड़े अदब व एहतराम से महमूद शाहिद के नाम से याद करती है, जिनकी गज़ल फ़िक्र और जज्बे की आमजिश से इबारत है और उनकी गज़लें उनकी विजदानी सफ़र की दिलकश दास्तानों की तरफ इशारा करती है, जिनमें मानी की एक तह और उसके नीचे कई रंग झलकते हैं। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो अपनी जिद्दत भरी गज़ल से हमें महसूस फरमाए। गज़ल का मतलब समात फरमाइए। शहर दरिया दश्त सहरा आलमे हू, शहर दरिया दश्त सहरा आलमे हू, चप्पा चप्पा गोशा गोशा आलमे हू। शेर कहा है कि ज़हनो दिल में रेत का तूफान बरपा, ज़हनो दिल में रेत का तूफान बरपा, मेरे अंदर हश्र आसा आलमे हूँ,
کوچا کوچا منظر شہر خاموشاں، کوچا کوچا منظر شہر خاموشاں، ہر قدم پر سر اٹھاتا عالم ہو، کوچا کوچا منظر شہر خاموشاں، ہر قدم پر سر اٹھاتا عالم ہو، اور سر سے پاتک ہو گئی غرقاب دنیا، سر سے پاتک ہو گئی غرقاب دنیا، آتشی سیال لاوا عالم ہو، بشیر کہا کہ میری سانسوں کے تسلسل پر مسلط، میری سانسوں کے تسلسل پر مسلط، دشت ظالم کا شکنجہ عالم ہو، میری سانسوں کے تسلسل پر مسلط، دشت ظالم کا شکنجہ عالم ہو، زخم اندر زخم جسم ناتواں میں، لمحہ لمحہ خون کا پیاسا عالم ہو، اور مختہ کہا ہے کہ آج شاہد سایہ سایہ موت رقصاں، آج شاہد سایہ سایہ موت رقصاں، چار سو گہرا اندھیرا عالم ہو۔ ٹی ایس ایلیٹ اپنے ایک مضمون شاعری کی 3 آوازیں میں لکھتا ہے۔ پہلی آواز تو وہ آواز ہے جس میں شاعر خود سے باتیں کرتا ہے، دوسری آواز اس شاعر کی ہے جو سامعین سے مخاطب ہوتا ہے، خواہ سامعین کی تعداد زیادہ ہو یا کم، تیسری آواز اس شاعر کی سی ہے جب وہ نظم میں باتیں کرنے والے ڈرامائی کردار کو تخلیق کرتا ہے، جو ایک خیالی کردار دوسرے خیالی کردار سے مخاطب ہوتا ہے۔ میں ایک ایسی شاعرہ کو مدعو کر رہا ہوں جن کی شاعری میں یہ تینوں آوازیں پائی جاتی ہیں۔ میری مراد محترمہ نصرت ریحانہ سے ہے۔ میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غزل پیش خدمت ہے۔ وعدے پہ تیرے ہم نے ایک زندگی بسر کی، وعدے پہ تیرے ہم نے ایک زندگی بسر کی، ہے جستجو خوشی کی نہ آرزو سحر کی، ہے جستجو خوشی کی نہ آرزو سحر کی، ہمراہ چل رہے ہیں ہر پل میرے اجالے، ہمراہ چل رہے ہیں ہر پل میرے اجالے، اب کچھ تھکن نہیں ہے دل کو کسی سفر کی، اب کچھ تھکن نہیں ہے دل کو کسی سفر کی، رہے زیست میں مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے، رہے زیست میں مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے، تدبیر کچھ تو پائے صورت کو کچھ مفر کی، تدبیر کچھ تو پائے صورت کو کچھ مفر کی، رستے میں دل کی بستی یادوں نے پاؤں تھامے، رستے میں دل کی بستی یادوں نے پاؤں تھامے، ہم بھیڑ سے گزرتے کیسے تیرے شہر کی، ہم بھیڑ سے گزرتے کیسے تیرے شہر کی، تیری عنایتوں کی جب کمی نہیں ہے، تیری عنایتوں کی جب کمی نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے دل کو اپنے کسی خطر کی، پرواہ نہیں ہے دل کو اپنے کسی خطر کی، ملتے جو 4 دن کے ہم آشیاں بناتے، ملتے جو 4 دن کے ہم آشیاں بناتے، گلشن کی ہوتی پرواہ نہ سائے شجر کی، گلشن کی ہوتی پرواہ نہ سائے شجر کی، تیرے بغیر نصرت دن کٹ رہے ہیں ایسے، تیرے بغیر نصرت دن کٹ رہے ہیں ایسے، اب کچھ خبر نہیں ہے دنیا کے بحر و بر کی، اب کچھ خبر نہیں ہے دنیا کے بحر و بر کی، تیری یاد کی تپش میں، تیری یاد کی تپش میں دل اس قدر جلا ہے، تیری یاد کی تپش میں دل اس قدر جلا ہے، پھرتے ہیں ننگے پاؤں اور دھوپ دوپہر کی، پھرتے ہیں ننگے پاؤں اور دھوپ دوپہر کی۔ ناظم مشاعرہ ڈاکٹر امام قاسم ساقی کو سماعت فرمائیے گا۔ ڈاکٹر امام قاسم ساقی کا مطالعہ وسیع اور فکر بلند ہے۔
انہی اوصاف کی کار فرمائی ان کی تخلیقات میں نظر آتی ہے. ان کی لفظیات کا حسن قابل دید ہے. ڈاکٹر امام قاسم ساقی. غزل کا مطلب یوں ہوا ہے: دستے خیرت کے دام میں آنا تو ہے نہیں، دستے خیرت کے دام میں آنا تو ہے نہیں، اب طائر نفس کو اڑانا تو ہے نہیں، اب طائر نفس کو اڑانا تو ہے نہیں، تتلی ارم کی مجھ کو اڑانا تو ہے نہیں. حسن مطلب ملاحظہ فرمائیے گا. تتلی ارم کی مجھ کو اڑانا تو ہے نہیں، شدادیت کا زوم بڑھانا تو ہے نہیں، شدادیت کا زوم بڑھانا تو ہے نہیں. اور ایک حسن مطلب ہوا ہے: رنگے شفق کے ناز اٹھانا تو ہے نہیں، رنگے شفق کے ناز اٹھانا تو ہے نہیں، چشمے فلک سے آنکھ ملانا تو ہے نہیں، رنگے شفق کے ناز اٹھانا تو ہے نہیں، چشمے فلک سے آنکھ ملانا تو ہے نہیں. اس شعر پر خصوصی توجہ چاہوں گا. آنکھوں کی کھڑکیوں سے مناظر سمیٹ کر، آنکھوں کی کھڑکیوں سے مناظر سمیٹ کر، ماضی کے آئینے کو سجانا تو ہے نہیں، ماضی کے آئینے کو سجانا تو ہے نہیں. شکریہ جناب. حرف شکست خواب بیاباں میں کھو گئے، حرف شکست خواب بیاباں میں کھو گئے، دشتے سخن سے لفظ چرانا تو ہے نہیں، دشتے سخن سے لفظ چرانا تو ہے نہیں. اس شعر پر خصوصی توجہ چاہوں گا. ہے راہ فلسفہ میں میرا ذہن گامزن، ہے راہ فلسفہ میں میرا ذہن گامزن، ہاں بے خودی کا فرش بچھانا تو ہے نہیں، ہاں بے خودی کا فرش بچھانا تو ہے نہیں، اتری ہے میرے دل کے خرابے میں چاندنی. شکریہ جناب. اتری ہے میرے دل کے خرابے میں چاندنی، امشب چراغ عشق جلانا تو ہے نہیں، امشب چراغ عشق جلانا تو ہے نہیں، تشتے فلک کے تاروں کا اب تجزیہ کرو، تشتے فلک کے تاروں کا اب تجزیہ کرو، کیونکہ زمین سے شمس اگانا تو ہے نہیں، دشتے فلک سے تاروں کا اب تجزیہ کرو، کیونکہ زمین سے شمس اگانا تو ہے نہیں. اس شعر پر دیکھیے کہ کل رات چاندنی کا تماشا ہوا بہت، کل رات چاندنی کا تماشا ہوا بہت، یہ راز جگنوؤں کو بتانا تو ہے نہیں، یہ راز جگنوؤں کو بتانا تو ہے نہیں. آخری شعر ہوا ہے کہ اے رات تجھ کو تاروں کی امداد سے غرض، اے رات تجھ کو تاروں کی امداد سے غرض، سورج ہوں میرا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، سورج ہوں میرا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، دستے خیرت کے دام میں آنا تو ہے نہیں، اب طائر نفس کو اڑانا تو ہے نہیں. جب ذات کائنات کی مظہر ہو جاتی ہے، شاعری زندگی کا آئینہ ہی نہیں اس کی شمع بن جاتی ہے، اور اس شمع کی روشنی دیر تک اور دور تک ہماری رفاقت کر سکتی ہے. ذات اور کائنات کو شاعری کا عنصر بنانے والا شاعر جناب تاج رسول پاکستان سے میں انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئے اپنی دلکش غزل سے ہمیں محظوظ فرمائیں. تاج رسول طاہر راولپنڈی پاکستان سے کے لیے اپنی تازہ غزل پیش کرتا ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. جہاں دیکھو جسے دیکھو لیے دل میں قدورت ہے، جہاں دیکھو جسے دیکھو لیے دل میں قدورت ہے، عجب ہے بے کلی من میں بڑی گمبھیر صورت ہے، عجب ہے بے کلی من میں بڑی گمبھیر صورت ہے.
शेर अर्ज़ किए, जिसे होना था बाजू बन के इन दुश्वार घड़ियों में, जिसे होना था बाजू बन के इन दुश्वार घड़ियों में, वही अब अपनी दुनिया में मगन माटी की मूरत है, वही अब अपनी दुनिया में मगन माटी की मूरत है। तवज्जो फरमाइएगा, नहीं एहसास जलता है तो कैसे दीप का जीवन, नहीं एहसास जलता है तो कैसे दीप जीवन का, गुजरता है जो एक लम्हा समझते हैं गनीमत है। शेर दोबारा अर्ज़ करता हूँ, नहीं एहसास जलता है तो कैसे दीप जीवन का, गुजरता है जो एक लम्हा समझते हैं गनीमत है। जला देता है झोंका लू का सारा तन बदन पल में, जला देता है झोंका लू का सारा तन बदन पल में, मुकद्दर जान कर सहते हैं जो मिलती हज़ीमत है, मुकद्दर जान कर सहते हैं जो मिलती हज़ीमत है। शेर पे ज़रा गौर फरमाइएगा, नहीं मांगा कभी तन ढांपने को सर्दो गर्मा में, नहीं मांगा कभी तन ढांपने को सर्दो गर्मा में, बहुत है जो हुआ घर में रही जितनी ज़रूरत है। और शेर अर्ज़ किए, ये माना ज़िंदगी मसरूफ़ रहती है बहुत उनकी, ये माना ज़िंदगी मसरूफ़ रहती है बहुत उनकी, समझते हैं कि खिदमत को मिले जो पल सादत है। मख्तज़ किए, लगा लें ताज सीने से हो जो मारा हवादिस का, लगा लें ताज सीने से हो जो मारा हवादिस का, यही है ज़िंदगी सच में यही हक़ की इबादत है, यही है ज़िंदगी सच में यही हक़ की इबादत है। जहाँ देखो जिसे देखो लिए दिल में कुदूरत है, अजब है बेकली मन में बड़ी गंभीर सूरत है। क़ल्बी वारदात और ख़ारिजी हालात में तवाज़ुन बरकरार रखते हुए नए एहसासात को शेरी पैकर अता करने वाला शायर मोहतरम जनाब नूर पातूरी महाराष्ट्र से है। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो आए अपनी गज़ल से इस महफिल की ज़ीनत में इजाफ़ा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ल का मतलब समाअत फरमाइए। सांसें हैं गिरां बार, हवा तेग़ बकफ है, सांसें हैं गिरां बार, हवा तेग़ बकफ है, फ़हरिस्त से अपनों की मेरा नाम हज़फ है, सांसें हैं गिरां बार, हवा तेग़ बकफ है, फ़हरिस्त से अपनों की मेरा नाम हज़फ है, सांसें हैं जुर्अत ही ने डाली है बुलंदी
پہ کمندیں جرأت ہی نے ڈالی ہیں، بلندی پہ کمندیں کمزور جو پڑ جاتا ہے، حق اس کا تلف ہے، کمزور جو پڑ جاتا ہے، حق اس کا تلف ہے، سانسیں ہیں ڈوبے ہوئے اکھڑے ہوئے لہجے کا تغزل، ڈوبے ہوئے اکھڑے ہوئے لہجے کا تغزل، افکار کا اعلان ہے یا تیر ہدف ہے، افکار کا اعلان ہے یا تیر ہدف ہے، سانسیں ہیں کل ڈاکیا کتنوں سے پتہ پوچھ کے گزرا، کل ڈاکیا کتنوں سے پتہ پوچھ کے گزرا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ رخ میری طرف ہے، میں تو یہی سمجھا تھا کہ رخ میری طرف ہے، سانسیں ہیں اس طرح اچھالا ہے میرا نام تعجب، اس طرح اچھالا ہے میرا نام تعجب، ایک ہاتھ میں تصویر ہے، ایک ہاتھ میں دف ہے، ایک ہاتھ میں تصویر ہے، ایک ہاتھ میں دف ہے، سانسیں ہیں ظالم جو ہوئے زیر تو بدلہ نہیں لیتے، ظالم جو ہوئے زیر تو بدلہ نہیں لیتے، دیتے ہیں معافی یہی معمول سلف ہے، دیتے ہیں معافی یہی معمول سلف ہے، سانسیں ہیں مختصرات فرمائیں اے نور جسے دل جمعی کا ہو سلیقہ، اے نور جسے دل جمعی کا ہو سلیقہ، اے نور جسے دل جمعی کا ہو سلیقہ،
تاریخ کے صفحوں پہ مرتب وہی صف ہے، تاریخ کے صفحوں پہ مرتب وہی صف ہے۔ جس ادب میں انسانی اور سماجی خطروں کا احساس ہوتا ہے وہ ادب معیار کے میناروں کو چھو لیتی ہے۔ اپنی شاعری سے ادبی میناروں کو روشن کرنے والا شاعر جناب حیدر شکیل رضوی سے ہے۔ میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنے بلند اور معیاری خیالات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ جناب صدر محترم اور سامعین حضرات، ایک غزل پیش ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ مطلع ہے: تیری یادوں کو دامن میں سجا کر میں اب تک جی رہا ہوں مسکرا کر، تیری یادوں کو دامن میں سجا کر میں اب تک جی رہا ہوں مسکرا کر، گزرتا ہوں میں جب تیری گلی سے، شعر سنیے، گزرتا ہوں میں جب تیری گلی سے، نکل جاتا ہوں تیرا گھر بچا کر، نکل جاتا ہوں تیرا گھر بچا کر، مقابل جب بھی تم آئے ہو میرے، مقابل جب بھی تم آئے ہو میرے، خوشی ہوتی ہے تم کو آزما کر، خوشی ہوتی ہے تم کو آزما کر، میں اکثر بھول جاتا ہوں غموں کو، میں اکثر بھول جاتا ہوں غموں کو، تیری تصویر کو دل سے لگا کر، تیری تصویر کو دل سے لگا کر، نہ جانے کتنے ہی دل رو پڑے ہیں، نہ جانے کتنے ہی دل رو پڑے ہیں، مجھے ہنستا ہوا نزدیک پا کر، مجھے ہنستا ہوا نزدیک پا کر۔ شعر عرض ہے: میں جب بھی آ گیا محفل میں تیری، میں جب بھی آ گیا محفل میں تیری، نکل جاتا ہے تو نظریں بچا کر، نکل جاتا ہے تو نظریں بچا کر۔ اب یہ شعر غور سے سنیے حضور۔ ندامت سے تو جب بھی لوٹ آیا، تجھے اپنا لیا سب کچھ بھلا کر، تجھے اپنا لیا سب کچھ بھلا کر۔ شعر عرض ہے: مصور خود ہی عاشق ہو گیا ہے، مصور خود ہی عاشق ہو گیا ہے، تیرے چہرے پہ کالا تل لگا کر، تیرے چہرے پہ کالا تل لگا کر، میں خود کو داد دیتا جا رہا ہوں۔ شعر ہے: میں خود کو داد دیتا جا رہا ہوں، تیری تصویر تجھ جیسی بنا کر، تیری تصویر تجھ جیسی بنا کر۔ مقطع پیش ہے حضور۔ نکل آئے گا حیدر مشکلوں سے، نکل آئے گا حیدر مشکلوں سے، تیرے سجدوں میں اپنا سر جھکا کر، تیری یادوں کو دامن میں سجا کر میں اب تک جی رہا ہوں مسکرا کر۔ اس ادبی فضا کو اور معتبر بنانے کے لیے میں محترمہ ڈاکٹر نگار سلطانہ کو آپ کی پاک سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، جن کی غزلوں میں نسیم سحری کی سی لطافت، پاکیزگی اور نرمی، کوہستانی چشموں سا جاہو جلال، خوص و خزاں سا رنگینی پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر نگار سلطانہ سے التماس ہے کہ وہ آئیں اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ دل میں نفرت ہی سہی پیار جتانے آؤ، دو گھڑی کے لیے تم ہوش اڑانے آؤ، دو گھڑی کے لیے تم ہوش اڑانے آؤ، عمر بھر کوئی بھی شکوہ نہ کروں گی تم سے، عمر بھر کوئی بھی شکوہ نہ کروں گی تم سے، تم ہو میرے یہ یقین مجھ کو دلانے آؤ، تم ہو میرے یہ یقین مجھ کو دلانے آؤ۔ جام اگر اپنی محبت کا پلا سکتے نہیں، جام اگر اپنی محبت کا پلا سکتے نہیں، آؤ ایک بار مجھے زہر پلانے آؤ، آؤ ایک بار مجھے زہر پلانے آؤ۔ دیکھنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں آج تمہیں اپنے قریب، دیکھنا چاہتی ہوں آج تمہیں اپنے قریب، گر نہیں پیار تو، گر نہیں پیار تو نفرت کے بہانے آؤ، گر نہیں پیار تو نفرت کے بہانے آؤ۔ میں تمہاری ہوں، میں تمہاری ہوں یہ دنیا کو بتا دو آ کر، میں تمہاری ہوں یہ دنیا کو بتا دو آ کر،
یا مجھے سب کی نگاہوں سے گرانے آؤ۔ آخری شعر ہے، زندگی میں تو کبھی آ نہ سکے تم لیکن میری تربت پہ صحیح پھول چڑھانے آؤ۔ مقطع کا شعر ہے، عمر بھر کھل کے کبھی کہہ نہ سکی تم سے نگار، آگ جو دل میں لگی ہے وہ بجھانے آؤ، دل میں نفرت ہی سہی پیار جتانے آؤ، 2 گھڑی کے لیے ہوش اڑانے آؤ۔ بشریات کے ماہروں نے الفاظ کو جذباتی علامات کہا ہے۔ ہدایت حسین کے اشعار پر نظر ڈالیں تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے الفاظ معلوماتی اظہار ہی نہیں بلکہ تاثراتی اظہار کے حامل ہیں۔ میں ہدایت حسین سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنے کلام بلاغت سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ نگاہوں سے ان کی یہ پیغام آیا، نگاہوں سے ان کی یہ پیغام آیا، محبت بھرا خط میرے نام آیا، محبت بھرا خط میرے نام آیا، اداؤں میں ان کی جو شوخی بھری ہے، اداؤں میں ان کی جو شوخی بھری ہے، جسے دیکھ کر اپنا دل تھام آیا، جسے دیکھ کر اپنا دل تھام آیا، چلے آ رہے ہیں وہ نظریں جھکائے، چلے آ رہے ہیں وہ نظریں جھکائے، اٹھا شور دیکھو، اٹھا شور دیکھو کہ گلفام آیا، اٹھا شور دیکھو کہ گلفام آیا، زمانے میں تجھ سا نہیں اور کوئی، زمانے میں تجھ سا نہیں اور کوئی، تجھے دیکھنے خاص اور عام آیا، تجھے دیکھنے خاص اور عام آیا، مجھے پوچھتے ہیں دیا ہے کسے دل، مجھے پوچھتے ہیں دیا ہے کسے دل، لبوں پہ نہ ہرگز تیرا نام آیا، لبوں پہ نہ ہرگز تیرا نام آیا، دیوانہ یہ دل تو دھڑکنے لگا ہے، دیوانہ یہ دل تو دھڑکنے لگا ہے، دلا سے بھی دل کو نہ کچھ کام آیا، دلا سے بھی دل کو نہ کچھ کام آیا، ہدایت قدم اب بہکنے لگے ہیں، ہدایت قدم اب بہکنے لگے ہیں، نگاہوں میں مستی، نگاہوں میں مستی بھرا جام آیا، نگاہوں میں مستی بھرا جام آیا،
نگاہوں سے ان کی یہ پیغام آیا، محبت بھرا خط میرے نام آیا، محبت بھرا خط میرے نام آیا۔ یہ ایک ایسا شاعر جن کی غزلوں میں اصلیت، واقعیت، حسن کی مصوری اور واردات عشق کی داستانیں پائی جاتی ہیں، جنہیں ادبی دنیا مہتاب ہاشمی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں، وہ آئے اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، مہتاب ہاشمی آسی کراچی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک ادنا سی غزل لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ملاحظہ فرمائیے، مطلب پیش خدمت ہے۔ بنتی ہے روگ پیار کی آشا کبھی کبھی، بنتی ہے روگ پیار کی آشا کبھی کبھی، ہو جاتے اجنبی ہیں شناسا کبھی کبھی، ہو جاتے اجنبی ہیں شناسا کبھی کبھی۔ شعر پیش خدمت ہے۔ ٹوٹا جو دل کسی کا محبت کے نام پر، ٹوٹا جو دل کسی کا محبت کے نام پر، دیتا نہیں ہے کوئی دلاسا کبھی کبھی، دیتا نہیں ہے کوئی دلاسا کبھی کبھی۔ ملتی ہے زندگی میں سبھی کو کہاں خوشی، ملتی ہے زندگی میں سبھی کو کہاں خوشی، اٹھتا ہے خواہشوں کا جنازہ کبھی کبھی، اٹھتا ہے خواہشوں کا جنازہ کبھی کبھی، آتے ہیں موڑ ایسے بھی سب کی حیات میں، آتے ہیں موڑ ایسے بھی سب کی حیات میں، بنتی ہے دوستی بھی تماشا کبھی کبھی، بنتی ہے دوستی بھی تماشا کبھی کبھی، آتا ہے زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی، آتا ہے زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی، ہوتا ہے اپنے کاندھے پہ لاشا کبھی کبھی، ہوتا ہے اپنے کاندھے پہ لاشا کبھی کبھی۔ مقطع حاضر خدمت ہے، توجہ فرمائیے گا۔ پایا ہے ہم نے یار کو عاصی مگر یہاں، پایا ہے ہم نے یار
को आसी मगर यहाँ होता है प्यार में भी खसारा कभी कभी, होता है प्यार में भी खसारा कभी कभी, बनती है रोग प्यार की आशा कभी कभी, हो जाते अजनबी हैं शनासा कभी कभी। सलाम अलैकुम। ये एक ऐसी शायरा जिनकी शायरी में फ़िक्र व फ़न के साथ साथ हुस्न और तजुर्बाती मसाइल भी पाए जाते हैं। अपनी गज़ल की खुशबू से हमें मुअत्तर करने आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से आ रही हैं मोहतरमा रिफत शाहीन साहिबा। मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो आए अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाएँ। सामईन आदाब अर्ज़ है, मैं शायरा रफ़त आसिया शाहीन विशाखापट्टनम से आपकी खिदमत में एक गज़ल लेकर हाजिर हुई हूँ। समाअत फरमाइए। मख्तार्स करती हूँ। चलते चलते हम कहाँ तक आ गए, चलते चलते हम कहाँ तक आ गए, एक नए ही इम्तिहान तक आ गए। चलते चलते हम कहाँ तक आ गए, एक नए ही इम्तिहान तक आ गए। भूल जाना चाहते थे जिनको हम, भूल जाना चाहते थे जिनको हम, फिर वही अफसाने ज़ुबान तक आ गए। भूल जाना चाहते थे जिनको हम, फिर वो अफसाने ज़ुबान तक आ गए। थी तमन्ना तो बहारों की मगर, थी तमन्ना तो बहारों की मगर, वक्त गुंचों का ख़ज़ा तक आ गए। थी तमन्ना तो बहारों की मगर, वक्त गुंचों का ख़ज़ा तक आ गए। दर्द के सहरा को तय करते हुए, शेरस करती हूँ। दर्द के सहरा को तय करते हुए, आबिलापा हम मकान तक आ गए। दर्द के सहरा को तय करते हुए, आबिलापा हम मकान तक आ गए। ज़िंदगी की धूप सहते रोज़ व शब, ज़िंदगी की धूप सहते रोज़ व शब, दर दरीचा साहिबा तक आ गए। ज़िंदगी की धूप सहते रोज़ व शब, दर दरीचा साहिबा तक आ गए। हम अंधेरों के मुसाफिर नामुराद, आखिरी शेर पेश करती हूँ। हम अंधेरों के मुसाफिर नामुराद, जुगनू अपने कारवां तक आ गए। ये एक ऐसा शायर जिनके यहाँ समाजी एहसास भी मिलता है, जो हमारे अदब की बहुत बड़ी दौलत है। उनका फ़नी शऊर जामिद नहीं सयाल है। वो लफ्ज़ का परस्तार नहीं बल्कि जज्बे का परस्तार है। अपने जज्बात को शेरी पैकर अता करने वाला शायर अंसारी परवेज़ से इल्तिमास करता हूँ कि वो आए अपने जज्बात का मुजाहरा मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करें। मोहतरम अहबाब, रूबरू आप और हम की सरपरस्ती में वसीला उर्दू चैनल की ज़ेर एहतमाम मुनाक़िद गैर तरही मुशायरा में गैर तरही गज़ल सदर मोहतरम की इजाज़त से पेश करने की जसारत करता हूँ। गज़ल का मतला समाअत फरमाएं। राहे हक पर अगर चले होते, राहे हक पर अगर चले होते, यूं मुसीबत में कब घिरे होते, यूं मुसीबत में कब घिरे होते, राहे हक पर अगर चले होते। शेर देखें दोस्तों। मानते बात जो बुजुर्गों की, मानते बात जो बुजुर्गों की, दर बदर यूं न हम फिरे होते, दर बदर यूं न हम फिरे होते, राहे हक पर अगर चले होते, यूं मुसीबत में कब घिरे होते। शेर देखें दोस्तों, तवज्जो चाहता हूँ। ऐब जोई कभी नहीं करते, ऐब जोई कभी नहीं करते, आखरत से जो हम डरे होते, आखरत से जो हम डरे होते, हम जो चलते नबी की सुन्नत पर, हम जो चलते नबी की सुन्नत पर, सारे आसान रास्ते होते, सारे आसान रास्ते होते,
راہ حق پر اگر چلے ہوتے یوں مصیبت میں کب گھرے ہوتے. شعر آخر دیکھیں دوستو. وقت کی کرتے قدر ہم جو صدا، وقت کی کرتے قدر ہم جو صدا، پاؤں میں یوں نہ آبلے ہوتے، پاؤں میں یوں نہ آبلے ہوتے. اور مکتا سماعت فرمائے دوستو. خوف ہوتا جو رب کا یہ پرواز، خوف ہوتا جو رب کا یہ پرواز، یوں نہ آپس میں ہم لڑے ہوتے، یوں نہ آپس میں ہم لڑے ہوتے، راہ حق پر اگر چلے ہوتے یوں مصیبت میں کب گھرے ہوتے. اول و دوم درجے کے شاعروں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اول درجے کا شاعر کچھ کلیدی الفاظ رکھتا ہے جن کی وجہ سے اس کی شاعری میں ایک جدت، تازگی اور ترفگی کا احساس ہوتا ہے. دوسرے درجے کے شاعر روایتی کلیدی الفاظ کو کامیابی سے برت لینا کافی سمجھتے ہیں. اول درجے کے شاعر آپ کی خدمت میں جن کو ادبی دنیا مظہر رامپوری کے نام سے جانتی ہے، میں انہیں التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائے. ہم جنہیں آشنا سمجھتے ہیں وہ ہمیں بے وفا سمجھتے ہیں، وہ ہمیں بے وفا سمجھتے ہیں. ہم تو تیرے بغیر جینے کو، ہم تو تیرے بغیر جینے کو باخدا ایک سزا سمجھتے ہیں. کتنے دھبے ہیں ان کے دامن پر، کتنے دھبے ہیں ان کے دامن پر، خود کو جو پارسا سمجھتے ہیں، خود کو جو پارسا سمجھتے ہیں. اور شعر قابل غور. ان کو لوٹا اگر تو کیا لوٹا، ان کو لوٹا اگر تو کیا لوٹا، جو تجھے رہنما سمجھتے ہیں، جو تجھے رہنما سمجھتے ہیں. ہم جنہیں آشنا سمجھتے ہیں وہ ہمیں بے وفا سمجھتے ہیں. اور مکتے کا شعر بلاتا ہوں. ہیں وہی کامیاب بس مظہر، بس وہی کامیاب ہے مظہر، عشق کو جو خدا سمجھتے ہیں. ہم جنہیں آشنا سمجھتے ہیں وہ ہمیں بے وفا سمجھتے ہیں.